वेलकम बैक। कराची के मवाज गोट कब्रिस्तान मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई। इस मौके पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की सरबराही में मेडिकल बोर्ड मौजूद था। मेडिकल बोर्ड की चेयरपर्सन पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद और मेडिकल बोर्ड में शामिल दीगर अरकान भी थे। मौत के तयन के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। बात करेंगे इस हवाले से, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मवाज गोट कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जो कब्र कुशाई का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है और यहाँ से जो लाश है उसको निकाल लिया गया है। अब इस लाश को निकाल कर जो पुलिस सर्जन है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, दीगर अमला यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है। जो मुस्तफ़ा आमिर हैं उनके वालिद आमिर वो भी यहाँ पर मौजूद थे, ताहम उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। तो जो डेड बॉडी है उस लाश को अब यहाँ से निकाल कर एधी की एम्बुलेंस से मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उसको एधी सरखाने मुंतकिल किया जाएगा। उसके अलावा जो लाश के नमूने हैं वो यहाँ पर ले लिए गए हैं, सैंपल्स लिए गए हैं। ये नमूने DNA टेस्ट के लिए भिजवाए जाएंगे और DNA के बाद ही ये तस्दीक हो सकेगी कि ये लाश मुस्तफ़ा आमिर की है या नहीं। डिफेंस से लापता होने वाले, अगवा के बाद फिर कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की लाश के हवाले से अदालती अहकाम दिए गए थे कि कब्र कुशाई की जाए, जिसके बाद जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। अब जो लाश है उसे सरखाने मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि जो DNA के सैंपल हैं वो ले लिए गए हैं और DNA के बाद ही इस लाश की तस्दीक हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ खान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे बरतानिया के दौरान ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स फील्ड का भी दौरा किया। ISPR का कहना है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी हममनसब जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉरमिंस्टर और लारिक हिल गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद पसंदी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानवी फौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत मुख्तलिफ ज़ेरे इस्तेमाल टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान PTI सोशल मीडिया पर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ ख़त पे ख़त लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इनकी नज़र में मुल्क और इदारों की कोई हैसियत नहीं। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI अपने ज़ख्म चाट रही है। आर्मी चीफ दौरे पे हैं, पूरा प्रोटोकॉल के साथ कल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एक आइडियल सा रिलेशनशिप है बरतानिया के साथ हमारे। इस मौके पे PTI का गलत जबान इस्तेमाल करनी, किसी जमाने में आर्मी चीफ को बात कहते थे, अब गलत जबान इस्तेमाल करते हैं। सारा झगड़ा जो है उस वक्त स्टार्ट हुआ, फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान साहब, और वो फौज को PTI का एक झैली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई। और उस वक्त से लेके अब तक जो है PTI अपने जख्म चाट रही है। एक तरफ जो है ये 3-3, 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है गाली गलौज हो रही है। और इमरान खान जो है जेल में बैठ के खत पे खत लिख जा रहा है। CM KP कहता है हमारे 99% जो है मुतालबा तस्लीम हो चुके हुए हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी इनकी मुल्क के साथ इंशाअल्लाह ताला। इनकी जो एक 4 की सियासत है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतामिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा बेनज़ीर भुट्टो खौफज़दा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रहीं। पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वालिदैन ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मेरी वालदा 16 बरस की उम्र में ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए आईं। 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो गैर मामूली खातून थी। ख़वातीन पर आयद पाबंदियों के बावजूद मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। जमहूरियत के फ़वाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काविशें काबिल कदर हैं। PTI अरकान के दरमियान KP हाउस में मुशावरत जारी है। अब्दुल कादिर इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। अब्दुल कादिर बताएगा कौन कौन से अरकान शामिल है मुशावरत में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्के है। इस सिलसिले में PTI के 5 रुकनी वफ़द ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात की है। इस वक्त में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। मुख्तसर सी मुशावरत के बाद ये वफ़द अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना हो चुका है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کا 3 سینیٹ ارکان کی رکنیت کی معطلی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی ایوان کی توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا مطالبہ ہے بل منظوری کے نتائج پیش کیے جائیں، ڈپٹی چیئرمین اپنے رویے پر معافی مانگے اور معطل ارکان کو بحال کیا جائے، مطالبات پر واضح جواب آنے تک واک آؤٹ کریں گے۔ گیلانی نے بحیثیت چیئرمین سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا تھا، وہ ہاؤس میں نہیں آ رہے چونکہ وہ ایک سیاسی شخص ہیں، ایک جمہوری شخص ہیں، وہ اس ہاؤس کی عزت توقیر کے لیے لڑ رہے ہیں خاموشی سے، اس میں ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین روز بروز بڑا اگریسو ہوتا جا رہا ہے، بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے، وہ بیہیو نہیں کر سکتے پی ایم ایل این کے طور پہ۔ جب بل آیا اس پہ ووٹنگ کرائی گئی، وہ ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے، نہیں ہوا پروٹیسٹ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کیا۔ اس پروٹیسٹ میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، جو اشارے کیے، وہ بے عزتی، کیا ہم سینیٹرز نہیں ہیں؟ ہمارے 3 سینیٹرز کو سسپینڈ کر دیا۔ جو بل پاس ہوا تھا اس کے ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے۔ The deputy chairman should apologize for disrespecting fellow senators. All senators who have been suspended should be restored. بانی سے ملاقاتوں پر پابندی حکومتی ہوش و حواس کھونے کا واضح ثبوت ہے۔ قید میں موجود شخص نے حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ان سختیوں کا مقصد بانی پر دباؤ ڈال کر انہیں کسی ڈیل کے لیے مجبور کرنا ہے۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت یہ بات ذہن نشین کر لے، بانی نواز شریف کی طرح کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ملاقاتوں پر پابندی شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ مریم نواز کے کال آف فائل میں امتزاج واضح ہو چکا ہے۔ روزانہ جلسوں میں بانی کی سہولت دینے کی بات کی جاتی ہے مگر حقیقت برعکس ہے۔ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کی تحفظات کا جواب نہیں دے سکی۔ گرینڈ الائنس پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں مفاہمت آگے نہیں بڑھ سکی۔ مولانا فضل الرحمان کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا سوال بھی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا۔ جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن اتحاد کے لیے مولانا کے مطالبات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ۔ نعیم، بتائے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان کے 3 مطالبات تھے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے، جو تینوں مطالبات پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے 2 ملاقاتوں میں ریالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے۔ ایک مطالبہ کہ وہ سربراہی چاہتے ہیں فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد کی، دوسرا کے پی حکومت میں بھی وہ شمولیت چاہتے ہیں، اور تیسرا پی ٹی ایم جو جماعت ہے کے پی کی، وہ ان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے خلاف ہیں فضل الرحمان۔ یہ تینوں مطالبات جب بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گئے تو وہ انہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ کچھ جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ کے پی حکومت میں جو ہیں، انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ 26ویں ترمیم میں حمایت کی مولانا فضل الرحمان نے، اور اسی کی وجہ سے اپوزیشن جو فیصل الرحمان کے 3 مطالبات پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی تک پہنچائے۔ مولانا نے اپوزیشن اتحاد کی سربراہی کی کے پی حکومت میں شمولیت اور مائنس پی ٹی آئی ایم کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے 2 بار بانی سے ملاقاتوں میں مشاورت کی۔ ٹی ایچ کیو اسپتال فیروز والا کی فارمیسی مینیجر سے 10 تولے سونا لوٹ لیا گیا۔ حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل جی، یہ ٹی ایچ کیو اسپتال فیروز والا اسپتال میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور ڈکیتی کی واردات کے دوران جو ڈکیت ہے وہ مریض بن کر ماسک پہن کر اسپتال میں داخل ہوا اور فارمیسی مینیجر غزالہ خادم سے 10 تولے جو ہے سونا لوٹ کر فرار ہو گیا۔ اور اس وقت انہوں نے 10 تولے سونا، جس میں ان کا جو لاکٹ ہے، 2 چین ہے، صرف 4 کڑے ہیں، اور اس طرح ٹوٹل 10 تولے سونا لے کر فرار ہوا، جس کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں ڈکیت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسپتال سے لوٹ مار کرنے کے بعد فرار ہو رہا ہے، جس کا مقدمہ جو ہے وہ MSTHQ اسپتال فیروز والا کی مدعیت میں تھانہ فیروز والا میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ابھی DPO جو شیخو پورہ ہیں انہوں نے اس تمام واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹریفک حادثات میں اموات دہشت گردی بیماریوں سے مرنے والوں سے زائد ہیں۔ کیا حکومت کے پاس حادثات سے مرنے والوں کی تعداد موجود ہے؟ سارا مسئلہ ہی قانون پر عمل درآمد کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں بھاری گاڑیوں کی اوور لوڈنگ کے خلاف کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا
کہ کراچی پورٹ قاسم کورنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑکوں پر 2-2 فٹ کے کھڈے حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ جسٹس امیر الدین خان نے کہا ہم اس کیس پر تفصیلی حکم جاری کریں گے، کیس زیر التوا رہے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا صوبائی حکومتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 10 سالہ بچے کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقدمہ تھانہ تیموریہ میں متوفی سائم کی والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق مدعی کا بیٹا واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہوا۔ ٹینکر فیکٹری میں پانی فراہم کرنے آیا تھا۔ مقدمے میں دفعہ 320 شامل کی گئی ہے۔ پولیس نے ڈرائیور کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا۔ متوفی سائم 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ رواں سال شہر کے مختلف علاقوں میں اب تک 123 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نااہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کراچی میں ٹریفک حادثات پیش آ رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے قانون پر عمل کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شرجیل میمن بتائیں انہوں نے کیا کام کیا۔ عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نائل ہیں، کرپٹ ہیں، ان کی مجرمانہ غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آج احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ شارع اورنگی، شارع کورنگی، اب ریور روڈ، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، لیاقت آباد نمبر 10 دیگر علاقوں میں شہر میں ٹینکر تو 24 گھنٹے دندناتے پھرتے ہیں۔ کون چیک کرے گا کہ یہ فٹنس ہے بھی یا نہیں ہے؟ جیل میمن صاحب وزیر ٹرانسپورٹ آپ ہیں، وزیر مواصلات بھی ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے کیا کام کیا؟ عدالت فیصلہ کرے نا، جس پوچھے نا، ان کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کراچی میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق 53 گاڑیاں تحویل میں لے لی گئیں جبکہ 15 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 565 گاڑیوں کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان کیا گیا۔ 7 کمرشل گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ کیے گئے۔ لاپرواہ اور غفلت برتنے والی ڈرائیونگ پر دفعہ 279 کے تحت 17 ایف آئی آرز درج کی گئیں۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر خلاف کریک ڈاؤن عوامی مفاد کا حصہ ہے۔ غیر معیاری گاڑیوں اور لاپرواہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ کراچی کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نے مسافروں سے زائد کرائے کی وصولی کے کیس میں بس مالکان کو مسافر شہری کو اضافی کرایہ واپس اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا فاروق۔ جی بالکل، کنزیومر کورٹ کی جانب سے بس مالکان سے مسافر شہری کو اضافی کرایہ واپس اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زائد وصول کیے گئے 600 روپے کرایہ اور 25,000 روپے وکیل کا عدالت میں کیا گیا خرچہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال عید کے دنوں میں کراچی سے خیرپور سفر کرنے والے مسافر سے 2200 روپے کرایہ وصول کیا گیا تھا۔ خیرپور سے کراچی کا واپسی 1600 روپے کرایہ وصول کیا گیا تھا۔ شکایت کنندہ کا یہ کہنا تھا مسافر شہری نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2015 کے تحت کراچی ایسٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی جس پہ یہ فیصلہ آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران ٹیموں کی موومنٹ پر سڑک کچھ منٹ کے لیے بلاک کی جائے گی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی 25,000 سے زائد افراد آئے ہیں۔ ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، آئندہ بھی شہریوں کو ٹریفک بلاک نہیں ملے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس میں سی ٹی او لاہور نے ٹریفک سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ جسٹس شاہد کریم کی سی ٹی او لاہور کے اقدامات کی تعریف، ریمارکس دیے کہ ایک ساتھ اتنے ایونٹس چل رہے ہیں، یہ قابل تعریف بات ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ چاہیں تو 1 لاکھ اہلکار بھرتی کر لیں، جب تک شہری نہیں چاہیں گے ٹریفک کنٹرول نہیں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے لوگوں کو آگاہی آ گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہے مگر پروسیس آہستہ ہے۔ تجویز یہ ہے اتوار کو پورا مال روڈ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مختص کر دیں۔ الیکٹرک بسوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مزید بڑھایا جائے۔ جو بچیاں موٹر سائیکل چلانا چاہتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ سی ٹی او لاہور نے بتایا ایک گھر میں 5 گاڑیاں ہیں، لوگ بسوں پر سفر کے لیے تیار نہیں۔ آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا۔ انجری کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے والے فخر زمان جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف آؤٹ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم پہنچ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ پی سی بی نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ سٹار اوپنر فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔
کرکٹ کے سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل اور باسط علی نے سسٹم پر سوالات اٹھا دیے. کامران اکمل بولے سسٹم ٹھیک ہوگا تو کرکٹ ٹیم ٹھیک ہوگی. ہم پیراشوٹ کے ذریعے کھلاڑی منتخب کرتے ہیں. سمی خان صاحب کے لیے کرکٹ سے بہت پیار ہے, تو مان ہوتا ہے, اور جب جس پہ مان ہو وہ پرفارم نہ کرے, ہارے تو دکھ تو ہوتا ہے. انسان کبھی بھی کم بیک کر سکتا ہے, کنسیڈرنگ کہ اس ہار کے بعد جس طرح کرٹیسائز ہوئے ہیں, جس چیز کی کمی مجھے لگ رہی ہے وہ ہے ایک ٹیم مجھے نظر نہیں آ رہی. 11 لڑکے ہیں, وہ ٹیم جب نظر آئے گی نا پھر ہم جیتیں گے. بھاگ نہیں سکتا تھا وہاں پہ, بابر کو سنگل لینا چاہیے تھا یا ہٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا, ہٹ مارنی, بابر کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا نا, تو بالر انڈر پریشر ہوگی. وہ انڈیویجل دیکھتے ہیں ورلڈ نمبر 1, ہمیں رینکنگ کا کیا فائدہ. سیلفش کھیلنا اور اپنے پرسنل مائلسٹون اچیو کرنا. پاکستان ٹیم میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے. دنیا کی کرکٹ سے کوئی 15 سال ہم لوگ پیچھے چلے گئے. آپ کا سسٹم سٹرونگ ہوگا نا, آپ نتائج نہیں دیکھیں گے, بہتر دیکھیں گے. ٹیمیں ایسے ہی بنتی ہیں, پلیئرز ایسے ہی بنتے ہیں, اپنے سسٹم اپنے پروسیس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. ہم لوگ پیراشوٹ کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں, اپنی کرکٹ کو ڈومیسٹک کو ویلیو نہیں دیتے, پرفارمنس کو ویلیو نہیں دیتے. پہلا میچ ہار گئے, سلو اوور ریٹ پہ آپ کو فائن ہو گیا, تیسرا دھچکا فخر زمان کا ہو گیا. امپیکٹ پلیئر ہے. کرکٹ فین کیوں آ گئے؟ السلام علیکم, تالیاں بجا دیں. دل نسیم توڑا بس کسی نے اکیلا پا کے چھوڑا. میں مہمان سے بات کر لوں. اچھا, میں نے ایک بار نوٹ کیا, ہر سال آتے ہیں گانا گاتے ہیں اور ہر سال یہ برے سے برا ہوتا جاتا ہے. ارجنٹینا کے صدر نے ایلان مسک کو مشینی آری چین 100 تحفے میں دی. نیشنل ہب میریلینڈ میں کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں ارجنٹینا کے صدر نے منفرد تحفے کے ساتھ آئے تو سب حیران رہ گئے. ایلان مسک نے وفاقی حکومت میں کٹوتیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ہوا باز کے چشمے اور میگا ہیٹ پہن رکھے تھے. انہوں نے چین 100 اٹھا کر یہ کہا کہ بیوروکریسی کا حجم کم کرنے کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیں RY نیوز.